बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बड़ा वो क्या कहते हैं भरपूर दिन था। आज पंजाब के तख्त का फ़ैसला होना था। वैसे फ़ैसला तो हो गया है, लेकिन वो कितना देर पा है ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब डिपेंड करता है। जिसने जो फ़ैसला अपना दिया था उसके मुताबिक ही सब कुछ हुआ है, लेकिन ऐसे कोई पता चलता, ऐसे कोई बंदे का पता चलता है जी। तो आज वो यहाँ पर जो माहौल है ना वो बता रहा है कि धुआं बहुत ज़्यादा है, यानी कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। बड़ी जो कहते हैं ना वो, मैंने तो व्लॉग जब यहाँ से किया था लाइव तो मैंने कहा था हम चाय पकौड़े खाएंगे, चाय पकौड़े या पकौड़ों के साथ चाय पियेंगे, तो वो नहीं हो सका काम, क्योंकि सूरत हाल बड़ी संजीदा भी थी और गंभीर भी थी। लेकिन वो आ गया रिज़ल्ट, और जो जरदारी साहब की सियासत थी वो बहुत गुप्त थी और एंड टाइम पे पता चला उनकी सियासत का। लेकिन एक अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम ये हुआ है कि पंजाब असम्बली में मेरा ये ख्याल था कि ये जब रिज़ल्ट सामने आएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं या फिर परवेज़ इलाही साहब ने हो सकता है कि कुछ जत्थे मंगवाए हों गुजरात के, जो पिछली दफ़ा जो कुछ हुआ था कि वो उनका बाजू अल्लाह रहम करे टूट गया था, जो 2 घंटे बाद जुड़ गया था। तो अब पायोडीन के साथ वो पहला बाजू टूटा है जो पायोडीन के साथ जुड़ा। तो आज का सीन गंडापुर मौजूद थे पंजाब असेंबली के अंदर। हाँ, लेकिन सर डीआईजी ऑपरेशन भी मौजूद सी और सीसीपीओ लाहौर भी मौजूद सी, हालांकि वो उसकी वजह से शायद हाई कोर्ट तो बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मौजूद सी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मौजूद था। तो खुश उसलूबी से सिर्फ की नाम था राजा बशारत साहब, वो थोड़ा सा उन्होंने कोई सदाए एहतजाज बुलंद की, लेकिन वो चेहरों पे जो सूरत हाल यहाँ थी वो लग रही सी कि इन्होंने नाल बहुत बुरी हुई है और बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते। इवन राजा बशारत ने भी जिस तरीके से एहतजाज किया वो विद इन द लिमिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट था। ठीक है, उनको इसका हक था कि वो डिप्टी स्पीकर के फैसले से इख्तलाफ करें, वो उन्होंने किया। उसमें कोई लग़व या गैर पार्लिमानी रवैया हल्ला गुल्ला नहीं था, मेरे ख्याल में। लेकिन सारे नहीं है। ही इज हाउएवर टू मी ये कोई कायाकल्प नहीं हुई। बुनियादी तौर पे ये आज के दिन की कार्रवाई ने जिस तरीके से ड्रामाई रुख अख्तियार किया जी, मेरी राय में तो मुस्लिम लीग नवाज़ के शायद 2 या 3 लोगों ही को मालूम हो कि क्या होना है। ठीक है, तो दे वर टेकन अबैक। मैं टेलीविज़न प्रोग्राम पर लाइव ट्रांसमिशन से 6:15 बजे निकला हूँ जी। मैं यहाँ जो है वो 6:45 बजे पहुँचा हूँ। ऐड रिकॉर्ड कायम करता ये तो आपकी हुक्म था आपका। एनीवे, लेकिन मुझे ये सिर्फ मालूम है कि जब मैं वहाँ से चला तो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट थी, और यहाँ पहुँचे, और जब मैं यहाँ पहुँचा तो वो 3 किलोमीटर बाद नक्शा तब्दील था। 3 किलोमीटर बाद एक ख़त का जिक्र हो रहा था जो मुबैना था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उसके मंदरजात मालूम नहीं हैं। जब तक मुनस इलाही, जिन्हें आज हमारे मोहतरम सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब बार बार मुनस इलाही बनाते रहे। यार दोस्तों, बहरहाल वो चुके ही इज नॉट जर्नलिस्ट, और वो खुद भी ये कहते हैं। हाँ, वो तो तजियाकार है। अच्छा खैर, तो जो मैं अर्ज कर मेरे ख्याल में ख़त के मंदरजात मुनस इलाही के। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल जाऊँगा, कुछ ड्यू क्रेडिट्स होते हैं वो देने चाहिए। हमारे यहाँ वैसे ये क्रेडिट देने का रिवाज नहीं है। ये जो ख़बर थी ना ख़त वाली, ये कि लिख दिया, ये कल रात को ख़बर ब्रेक कर दी थी आमिर मीर साहब ने, और आमिर मीर साहब की इस ख़बर के ऊपर जो है वो आखिरी वक्त तक जो है हामिद मीर साहब भी डर रहे थे उसका जिक्र करते हुए। तो फिर वो उन्होंने, जब मेरी आमिर मीर साहब से बात हुई तो जब उन्होंने मुझे सारी डिटेल बताई तो उतनी देर में मैं अंदर आया तो हामिद मीर साहब जो है ना वो वही जो डिटेल मुझे उन्होंने बताई वो हामिद मीर साहब बयान कर रहे थे। हामिद मीर और आमिर मीर दोनों भाई हैं जी, और कम से कम दोनों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो सहाफ़ी नहीं है। हाँ। लेकिन मैं ये आपसे अर्ज़ कर दूं कि हामिद मीर और आमिर मीर की सहाफ़त में इतना ही फासला है जितना आज चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही साहब की सियासत में नज़र आया है।
اچھا ایک صاحب نے کو اس بات کے پہ جواب نہیں بن پایا ہے کہ صاحب آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ہم نے آپ کو یہ وزارت اعلیٰ پیش کی تھی، جی آپ اس سے واپس کیوں گئے؟ تو ایک بندہ ہے وہ کہہ یہ جرت رکھتا ہے، جرت کہیں یا کوئی دوسرا لفظ، احساس ذمہ داری نہیں، سخت لفظ استعمال بھی کیا جا سکتا ہے کہ جی ہماری مرضی، ہمارا جمہوری حق ہے۔ دوسرا بندہ جو ہے وہ اپنے کہے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ میں تو غیر اخلاقی حرکت کر رہا ہوں، میں نے یہ الفاظ وزاداری کے خلاف ہے، وزاداری کے خلاف اور اصولوں کے خلاف ہے۔ میرے خیال میں ایز فار ایز ٹیکٹیکل پالیٹکس از کنسرنڈ آج بہت ہی اسٹیوٹ کھیل کھیلا گیا ہے، آج بہت ہی جو ہے وہ باریک کشیدہ کاری کی، کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں ہوئی، غیر اخلاقی حرکت نہیں ہوئی، غیر ہمارا میڈیا پچھلے کوئی ایک ہفتے سے جو شور ڈال رہا ہے کہ جی لوگ خریدے جا رہے ہیں، منڈیاں لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور یہ کیوں؟ سیاد جو ہے اپنے جال میں خود پھنسا ہے۔ اصل میں یہ میں اگر ایک منٹ اجازت دوں، یہ والا جو ایک مجھے بات کر لینے دیجیے، کریڈٹ آپ نے کہا نا دینا چاہیے، تو میرے بھائی امداد سومرو نے آج ایک پوسٹ کی تھی کہ وزارت اعلیٰ ان کے گھر سے میں چل کے آئی تھی، انہوں نے قبول نہیں کی اور گھر نے ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ گھر وزارت اعلیٰ کو ٹھوکر لگا دی، ٹھکرا دیا، اور گھر نے ان کو ٹھکرا دیا۔ اچھا، اصل میں یہ جال جو عمران خان صاحب نے بنا تھا نا سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس بھیج کر، اور سپریم کورٹ نے تحریک عدم اعتماد والے اس میں کہ جی وہ منحرف ارکان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ وہ اس فیصلے کی روشنی میں آج آ رہے ہیں۔ سیاست دانوں کے ساتھ سیاست نہیں کرنی چاہیے، سیاست دانوں کے ساتھ سیاست نہیں کرنی چاہیے، عدالتیں اپنے فیصلے کریں قانون کے مطابق، آئین کے مطابق۔ ہوں عدالت یہ فیصلہ کیوں واپس لے؟ اب کیسے جائیں گے؟ میں سوچ رہے ہیں کہ وہ جو عالم دیکھیں، آپ حالت دیکھیں، جن کو حسن میں اعجاز حاصل ہے وہ کیا کریں؟ حالت دیکھیں۔ فواد چودھری صاحب کا میں دیکھ رہا تھا اسٹیٹمنٹ، فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ سیشن میں پیش ہونی چاہیے اجلاس میں، اور پھر میجورٹی اگر اس رولنگ کو قبول کرے، فیصلہ اس کے حق میں دے، تو پھر وہ رولنگ قابل قبول ہوگی۔ اچھا جی، وہ جو 3 اپریل والی رولنگ تھی اس کا کیا ہے؟ تو یہ جو کچھ کیا عمران خان صاحب نے، سیاستدان شکار کرتے ہیں نا جب، تو جو راستہ بنا کر جاتا ہے نا سیاستدانوں کے شکار کے لیے، اس پر چل کر کرتے ہیں۔ تو آج عمران خان صاحب کا پرویز الہی کا شکار ان کے بچھائے ہوئے جال کے ذریعے کیا گیا ہے۔ بالکل۔ لیٹس آلسو ایکسیپٹ ٹوڈے کہ آج سے کوئی 15 برس پہلے کسی نے آصف علی زرداری کو سیاست کا پی ایچ ڈی قرار دیا تھا، جی، اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو وہ شیخ رشید تھے، جاوید ہاشمی صاحب۔ آج سے کوئی 18 سال پہلے مرد حر قرار دیا تھا زرداری صاحب کو مجید نظامی صاحب نے، جی جی بالکل جی، یہ سیاست کا کھیل ہے۔ ایک بات جو میں نہیں کہا کرتا تھا اپنے سی ای او کے خوف سے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں ایک بزدل امپلائی ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے جنگل اور شہر کے بیچ میں ایک پڑاؤ ہے، آپ رومیل آئزنہاور گڈیرین کو لے آئیں، وہ میدان جنگ میں جانتے ہیں کہ ڈپلائمنٹ کہاں کرنی ہے، کہاں پہ کون سا ویپن ہونا چاہیے، کس جگہ کی کیا لوکیشن ہے، کیا اہمیت ہے، کیا اہمیت نہیں ہے۔ لیکن جو تمدن کی معاشرت کی پیچیدگیاں ہیں انہیں صرف سیاسی ذہن جانتا ہے، جی سمجھتا ہے، اور اسے ہی موقع دیا جائے تو وہ چیزوں کو آگے لے کے جاتا ہے۔ اور سی او اور ذہن ہوئے وہ کہتا ہے کی دی سیاست کی ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، وہ نوجوان آدمی ہے تو ان کو حق ہے، انہیں حق ہے جی۔ کہتے ہیں ایک تو وہ بہو خوبصورت بہت ہے اور پھر وہ سو کے اٹھی ہے، ایک وہ جوان ہے، دوسرا ان کے پاس پیسے بھی ہیں، وہ ہمارے سی ای او ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، تو برادر محترم میں دوبارہ کہوں، اٹ از اے گڈ ڈے، اٹ از اے گڈ ڈے فار ڈیموکریسی ان دس کنٹری۔ اس میں 2-3 چیزوں کی ہمیں نشاندہی کرنی چاہیے کہ یہ بہتر ہوئی ہے۔ بیفور دیٹ آئی وڈ پٹ اے پروویزو
the decision given by Deputy Speaker today, it definitely कोर्ट में जाएगा, इसको क्वेश्चन किया जाएगा पार्लियामानी और जिनकी अता के नाला लई बह रहे हैं वो पता नहीं उसमें कौन सी कश्ती चलाएंगे अब आइन की। जिनकी अता के नाला लई बह रहे हैं, जितनी भी हो सकता है, जितनी अता के नाला नहीं बह रहे हैं, अब उसमें पता नहीं कौन सी आइनी कश्ती कौन सी इस तालाब में कौन सा पत्थर कहाँ इर्ताश पैदा करता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन जो एक अच्छी बात हुई है वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट और वफाक के दरमियान 1988 से 90 वाली कश्मकश का खदशा फ़िलहाल टल गया है। एक दूसरी बात ये है कि नाउ लेट्स एक्सपेक्ट एंड रिक्वेस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप टू काइंडली पे अटेंशन टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ये प्रोसीजरल बातें, इलेक्शन जमहूरियत का सिर्फ एक प्रोसीजरल हिस्सा है। जो करने का काम है वो अपने मुल्क के लोगों का म्यार ज़िंदगी, उनका लाइवलीहुड, उनका रोज़गार, उनके लिए बुनियादी ज़रूरियात, उस पर गौर व फिक्र करना है। हमने काफ़ी ये करके देख लिया है। ये बैरूनी मुदाखलत हुई है अभी यहाँ पर। आपको मालूम है कि मैं बैरूनी मुदाखलत से इसलिए घबरा गया हूँ कि मैं आज तीसरा ख़त था, एक कतरी ख़त था, हाँ जी, फिर वो एक मरासला था, साइफर था, पता नहीं किसने देखा, हाँ जी, एक ख़त आज आया। तो मैं बैरूनी मुदाखलत पर तवज्जो नहीं दे रहा। मैं इस वक्त आई एम थिंकिंग अबाउट, मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जिनमें से एक से कल मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद मैं आपका माइक आपको वापस दे दूँगा। शाम कोई 6:30 बजे मैं उसकी गाड़ी में बैठा हूँ। उसने कहा जी मैं सुबह से राइड के इंतज़ार में था, राइड नहीं मिली। और मैंने उससे पूछा कि ये सड़कें जो है आजकल ट्रैफिक कम जा रही है मामूल से, पहले हमारा ख्याल था कि ईद की वजह से कम हुई। उसने कहा नहीं, ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से ट्रैफिक कम हुई। अगर ट्रैफिक पे इतना असर नज़र आ सकता है, जो मेरे जैसा बंदा भी देख सकता है जो ज़्यादा नहीं जानता, तो लोगों के घरों में चूल्हों का क्या हाल होगा। बड़ा जुल्म हो गया। So therefore this is time, enough of the political games, tactics, जिन्होंने नहीं, अब मसला ये है ना, मेरा ख्याल है कि मैं व्हाट्सएप जुड़े ना जागो जी भाई सर जी, मसला ये है कि जागो मोहन प्यारे, मसला ये है कि पाकिस्तान की इकानमी का बात कोई हीरो से कम नहीं है। नहीं बड़ा अब भी हीरो का बाप तो आ ही सकता है। नहीं, ये गलत बात है। अगर वाकई ना हीरो तो यही उम्र है हीरो, हाँ, जिसे एक्टिंग का पता है। सर जी बात ये है कि जो इन्होंने अभी इकोनॉमी की बात की, चूल्हों की बात की, जो भी है, सर पाकिस्तान उत्ते जड़ा गज़ब ढाया गया है, ये जो तजर्बा प्रोजेक्ट इमरान खान है, कसूरवार तो वो है ना। और वो जो कह रहे हैं आज भी, ये जो साद रफ़ीक साहब थे कि हमें जनाब मुल्क की इकानमी ठीक करो, मुल्क संभालो, और पीछे धक्का देता जाके इलेक्शन भी लड़ो, हमने कीमतें बढ़ाई, घर लेके जाने थे हमने पैसे। ये जो इमरान खान के लिए जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वो क्या अब इमरान खान साहब को जब वो भंगड़ा डालेंगे, घगरा पा के नचणगे जिस टाइम, तो कि मेरे नाल ज्यादती हो गई है, मैंडेट चोरी हो गया, वो हो गया, उसका इलाज जो है जब तलाश नहीं हुआ, उन्होंने तो कहना है, उन्होंने तो यही कहना है, वो तो जीत के भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो सॉफ्ट कॉर्नर, वो जो लाडलापन था, वो कायम रहेगा? इनको ये अनटचेबल ही रहेंगे इमरान खान साहब? देखें, एक तो इसके सवाल का मैं जवाब देता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि इमरान खान से है ना, वो अनकरीब 1-2 रोज़ में मुझे लगता है ऐसा है, हाँ, क्यों कहेंगे कि मुझे परवेज़ लाई भी अच्छा नहीं मिला। ठीक है वो अनकरीब ये कह सकते हैं, हाँ, ठीक है, हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सर डोमिसाइल का फ़र्क है सर। नहीं, वो ये कब कहेंगे कि मुझे मैं भी अच्छा नहीं मिला? वो जिसले 2/3 मेजोरिटी की, मतलब 3/4 मेजोरिटी ने भी एजेंट की, उसने भी एक एजेंट की। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि डोमिसाइल का फ़र्क है सर। अच्छा जी, हाँ, मैं क्लियरली ये बात कहना चाहता हूँ। इमरान खान जो है ना, उसका वो अपना बच्चा है सर, हाँ, उसको इतने साल पाला है, 1981 तो शुरू हो जाओ सर, तो आज के दिन तक आ जाओ, ठीक है। तो इमरान खान जो है ना, वो यानी 41-42 साल का पाला हुआ एक बच्चा है सर, उसको जमया पालिया, पढ़ाया लिखाया, 3 ब्याह कराए, फिर वज़ीर आज़म बनाता, ठीक है। इसके बावजूद, ठीक है, वो जो हैं वो साहब वो लाडले हैं, वो जानवर कहें तो भी लाडले हैं,
وہ جو ہیں مطلب باقاعدہ طور پہ عدلیہ کے اوپر چڑھائی کریں تو بھی لاڑ لے ہیں, وہ ہر چیز کر لیں وہ پھر بھی لاڑ لے ہیں. اس کی وجہ سے پتہ کیا ہے, دیکھیے 40-41 سال میں نا عمران صاحب 2-3 نسلیں جوان ہو جاتی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. جب ایک بندہ ایف اے پاس کر کے امتحان دے کے بھرتی ہوں نا پائن, وہ دی عمر کنی ہوئے گی, 16 سال 17 سال. ٹھیک ہے. اب وہ بھائی جان اس وقت جو ہے نا وہ ایک اچھی پوزیشن پہ آ گیا, اور جنہوں نے اس کو بھرتی کیا تھا وہ لٹائر ہو گئے, پاجی مظاہرے کرتے پھرتے ہیں. تو آپ جو ہے نا ان سے متاثر ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یار ساڑھے بزرگاں نے کیا ہے, ہمارے سینئرز نے کہا ہے, اور وہ بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے نا سر, یہ جاری ساری رہے گا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جیسے آصف زرداری اور میاں نواز شریف ٹچ بٹن جوڑی باندھے چلے جا رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, ان کو ان کی ایک مخالفت میں ایک پاپولر شخصیت چاہیے ان کو روکنے کے لیے. اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر براہ راست جو مخالف بنیں گے وہ خود بنے گی اسٹیبلشمنٹ. یاد رکھیے گا, اب بفر زون ہونا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان بفر زون کے طور پر عمران خان جو ہے نا وہ رہیں گے. لہٰذا پہلے انہوں نے یہ کام پنجاب کی دیگر پارٹیوں سے لیا تھا, مسلم لیگ نون سے لیا تھا 90s کی سیاست میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کام کاف لیگ سے لیا, پھر کاف لیگ کا جیسے جیسے زوال گیا, اب دیکھیں ویسے ویسے عمران کا رائز کیا گیا. تو یہ پوری ایک پلان کے تحت چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہے نا عمران صاحب, وہ اس ملک میں بسنے والے 22-23 کروڑ انسانوں کا ہے. وہ 24 کروڑ ہے, 1 کروڑ ہوں گے پریولیج, 1 کروڑ ہوں گے بہت زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور میں ایک بات کر رہا ہوں, باقی جو 23 کروڑ ہے نا وہ شودر جنہیں میں کہتا ہوں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو انکلوڈ کر کے, جنہوں نے کما کے کھانا ہے, جن کا پرابلم یہ ہے. سر ریاست کی حالت یہ ہے, میں تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں, اس دن ہمارے دوست آئے تھے وہ بھی یہی بات کر رہے تھے, میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جس ریاست میں آپ کو اپنی بہن, بیٹی, بیوی یا محبوبہ یا جس کو بھی گارڈ کر کے اسکول کالج چھوڑنا پڑے, یار وہ کیا ریاست ہے؟ جس ریاست کے اندر ایک شہری کی عزت کا آپ کو بھی خطرہ ہے, مجھے بھی خطرہ ہے. جس ریاست میں آپ کا بیٹا جوان ہو اور وہ گھر سے باہر پڑھنے کے لیے جائے یا کالج وہ نوکری کے لیے جائے تو ماں اور پیو کو فکر لگا ہے کہ میرا پتر گیا واپس نہیں آیا, یار وہ کیا ریاست ہے؟ کوئی ریاست. پھر کس بات کا ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے؟ اصل ایشوز ہیں یہ والے, اس کی طرف آنا چاہیے. ہیلتھ فری نہیں ہے. عمران خان صاحب اس طرف آنے دیں گے؟ میرا سوال یہ ہے سر, عمران خان صاحب اس طرف نہیں آنے دیں گے. عمران خان صاحب ایک باقاعدہ پروجیکٹ ہیں. ایک ہنٹ میں اور دیتا ہوں آپ کو, چارلی ولسنز وار, میرا خیال ہے انہوں نے تو ضرور پڑھی ہوگی وجاہت صاحب نے, نہیں پڑھی تو فلم دیکھ لو, میں کئی دفعہ اپنے ولاگ بھی کیا. نہیں وہ کتاب ہی پڑھے, کتاب ہی پڑھیں زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ڈیٹیل ہے نا. تو جنرل ضیاء الحق مرد مومن مرد حق صاحب جو تھے نا, جن کو نام دیا گیا تھا, ہاں وہ صاحب جو تھے نا, وہ جس یہودی خاتون کی زلفوں کے اسیر تھے اس میں لکھا ہوا ہے سر. اچھا جی. ہاں جی, تصویر بھی ہے. اچھا. اور ان کی فرمائش کے اوپر پھر یہ افغان جہاد شروع ہوا تھا سور. اچھا جی. جی. اچھا. تے اس تو بعد اے بھائی صاحب نے افغان جہاد شروع کرن تو بعد پھر اسی طرح دی کسی دی فرمائش تے عمران خان چکنا شروع کیتا سی کہ عمران خان تمہاری ضرورت ہے پاکستان کو, آپ اس دور کے مشرق, نوائے وقت, امروز, پاکستان ٹائمز, ڈان یہ نکلوا کے پڑھ لیں. نہیں سر 1987 تو بہت دور کی بات ہے, 81, 82, 83, 84 آپ پڑھ لیں. اچھا مسل پل ہو گیا یار, بڑی حاصل پتہ ہی نہیں سی ہوں مسل کی ہوں. ٹھیک ہے. لو جی ماما نے, محلے دے بابیاں نے, وہ مسیطے اعلان ہوتے تھے عمران خان کا مسل پل ہو گیا, آج دعا کی جائے کہ وہ صحت مند ہو جائے. ہاں جی. بنگال کے جادوگر کٹھے کر لیے راجستھان میں, اس طرح دی خبریں چھپ دی سن. ٹھیک ہے. یہ سارا سر وہ پروجیکٹ ہے, تو وہ چل رہا ہے اور بڑی کامیابی سے چلا سر. پاکستان کا اس نے پٹھا بٹھا دیا ہے, وہ مزید بٹھائے گا. اب یہ عقل کرنی چاہیے. آصف زرداری صاحب نے آج تو بڑا کمال کیا. فرینکلی یہ ٹھیک ہے کہ حمزہ صاحب وزیر اللہ بنے ہیں اور سان تے بڑی خوشی پائی, میری تو برادری بھی, میں تے بڑی خوشی. لیکن میں ادروائز ایک بات بتانے لگا ہوں, وہ یہ ہے اتنے جی برادری کا نہیں نہ بنیا, وہ 2 جنے بڑے تپ بھی رہے سن, گنتی بھی کرائی سی انہوں نے, تمہیں یاد ہوئے. اچھا ان 2 کی حب جا اور
جو حرص طاقت ہے اس پہ پریشان ہوں کہ ملک کا سب سے بڑا منصب ان کے پاس ہے، منصب ان کے پاس ہے، پھر بھی باز نہیں آتے. حالانکہ انہوں نے دسیا ہے کہ جانے میں انہوں دی برادری کے بندے دسیا کہ میری ماں باجوہ ہے. اچھا وہ اس کے باوجود زرداری صاحب کا کریڈٹ ہے سر. جی ہاں ٹھیک ہے، مننا پڑے گا. اور اتنی خوبصورت سیاست کی زرداری صاحب نے. منو آپ یقین کریں رات ایک وہ ہمارے دوست ہے رپورٹر، اللہ کا شکر ہے ساڑی تے روٹین رپورٹنگ تو جان چھٹ گئی نا، وہ بیچارے جڑے بننے ہوندے نے نا وہ راتی 1:45 بجے زرداری صاحب انہوں دے گھروں نکلے پرویز الہی صاحب، ٹھیک ہے. اور وہ رپورٹر ہے عباس شبیر صاحب، انہوں نے مجھے صبح بتایا، انہوں نے کہا کہ بٹ صاحب جب پہلے زرداری صاحب شجاعت صاحب کے گھر سے نکلے چہرے پہ چمک تھی، آنکھوں میں بڑی توانائی تھی اور مسکرا کے ایسے کر رہے تھے. جب پرویز الہی کے گھر سے رات 1:45 بجے نکلے تو چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی اور ہاتھ بھی انہوں نے بس مجبوری سے ہی ایسے کیا تو لگتا ہے کام گڑبڑ ہے. زرداری کڈا چلا کے تسی اندازہ لاؤ، انہیں پتہ نہیں لگن دیتا کسی نو کہ میں کام کی پا چلا، ٹھیک ہے. اور اس نے وہ کام ڈالا ہے. یہ کرشمہ ہے سر پاکستان کی، ناممکنات کی سیاست ہے پاکستان کی سیاست. یہ ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے پکڑ کے. امام کے اسپیکر کے انتخاب کے بعد کسی کو جس کا ہم نام نہیں لیا کرتے نا پوک لوگ، ان کو پہلی دفعہ جو ہے وہ فلور آف دی ہاؤس پہ شوق ہوا ہے، انہیں علم نہیں تھا کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو. اچھا اب یہ زرداری صاحب کا ایکچولی کریڈٹ ہے. اور ایک دوست ہے ہمارے ایم پی ہیں وہ مسلم لیگ نون سے ہیں، تو ان کا مجھے کل کال آئی تھی تو میں نے پوچھا سناؤ کی تاڑے صحیح حالات نے. انہوں نے کہا ساڈے کول کچھ نہیں، زرداری دی پٹاری ساڈی آخری امید ہی. اور وہی بات صحیح ثابت ہوئی. ٹھیک ہے، جس پیپلز پارٹی کو یہ پنجاب میں ختم کر بیٹھے تھے اس پیپلز پارٹی نے آج پنجاب کی سیاست کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا ہے. اور یہ ان کا کریڈٹ ہے. جیالے بول رہے ہیں؟ نہیں سر جیالے نہیں بول رہے، جو حقیقت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. سچی بات یہی ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کرنا چاہیے مسلم لیگ نون کو، یار ایک تو جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں سر مسلم لیگ نون میں حمزہ صاحب نے 2 کام کیے نہیں حمزہ صاحب نے 2 کام کیتے ہیں، وہ میرا خیال ہے انہوں کاماں نوں کنٹینیو کرنا چاہیے بلکہ بدھانا چاہیے. ایک تے اے کہ انہوں نے تمام سرکاری ہاسپٹلز دے وچ دوائیاں سر پیڑ تو لے کے کینسر تک دی فری کیتی ہیں. دوسرا انہوں نے 100 یونٹ معاف کیے کہ جناب پہلے 100 یونٹ دے پیسے میں دوں گا. ٹھیک ہے، ایک کام اور کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ پنجابی زبان کو 5 ڈویژن جہاں پر پنجابی بولی جاتی ہے اور 3 ڈویژن جہاں پہ سرائکی بولی جاتی ہے وہاں پر 10ویں تک لازمی قرار دیتے ہیں. ویری گڈ، یہ بڑی اچھی بات ہے. میں تجویز دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج کم از کم آج کے دن تک کی حد تک یہ طے پا گیا ہے کہ پارٹی کا جو لیڈر ہے اس کا حکم ہوگا اپنی پارٹی کے ارکان پہ، بعین ہی اینکر کو انالیسس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ آپ اینکر ہیں نا؟ ہاں ٹھیک. اچھا دیکھیے اس میں جو سب سے اہم بات ہے، فون چھڑ دے پائیں، اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے پرویز الہی کی مخالفت نہیں کی، انہوں نے عمران خان کے امیدوار کی مخالفت کی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ میسج بھی بڑی سر انہوں نے پرویز الہی کی مخالفت کی ہے، انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دینے کا کہا ہے یہ نہ کہیں، لیکن انہوں نے اس پرویز الہی کی مخالفت کی ہے جو عمران خان کا نامزد متفقہ امیدوار تھا. وہ مونس الہی صاحب کر لیں، سن لو نا گل. مونس الہی صاحب نے حامد میر صاحب سے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے مامو جی نے کہا کہ میں عمران خان دے امیدوار نو ووٹ نہیں دے سکتا. سر جو خط جڑا نا انگریزی سی تے مون سلائی دی انگریزی میرے نال دی ہے، اس کے بعد وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے پڑھ کے سنایا ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے ان کو ڈائریکٹ کیا کہ حمزہ شہباز کو ووٹ دینا. تسی ٹھیک کہہ رہے کی وجہ بنا وہ یہ بنا کہ پرویز الہی نے ان کا اتحادیوں کا کینڈیڈیٹ بننے کے بجائے عمران خان کے بنے، وہ بات ہے نا. اور وہ یہ بھی بات کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ اج ہی بڑھاواں گے وزیر اعلیٰ. ظاہر ہے وہ تو ایک کہنے کی بات ہوتی ہے نا کہ وہ جو چہرہ اترا ہوا تھا نا حمزہ شہباز صاحب کا الیکشن جیتنے کے بعد بھی،
تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے سیاست میں یہ ہاں سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن آپ مستقل مزاجی دیکھیں کہ مونس نے یہ بھی فرمایا کہ ہم جناب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو ان کی دی ٹچ بٹنا جوڑی ہے اتنے یہ. لیکن میں سر تھوڑے کو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب کی کریکٹر سر وہ اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے جنہوں نے پتا چلیا کہ یار کہ اندر دیگ پکڑ رہی ہے, چول ملنے نے, انہوں نے جڑی لینگویج باہر یوز کی تمال پانی شروع کرتی رندا. پھر ایک آئی جی کو وہ کہہ رہے ہیں صوبے کے آئی جی کو کہ ہم آپ کے اوپر ایہو جہا رندا پھیریں گے. سر اس سے پہلے رات عمران خان صاحب نے جو خطاب فرمایا تھا اس کے اندر انہوں نے یہ ڈائریکشن دی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو سرکاری ملازم آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو یہ ڈائریکشن تھی, وہ جرنیلاں نہیں گل کر رہے تھے, اس کی کنٹینیویشن تھی. اس کی کنٹینیویشن تھی. اور میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو, مطلب کہ ان کے مبدوع جو ہیں ارشاد پٹی صاحب جیسا کوئی بندہ ہو تو ہو, ادروائز ان کی ان لینگویج کی اور ان استاروں کی کسی جگہ کے اوپر بھی تحسین نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے اس بات کی جو ہے وہ مذمت کر دی ہے تو پھر پاکستان کی بیٹیوں کو تتلیاں کہنے پہ مولانا فضل الرحمان کی مذمت بھی کر دینا یار. ہاں بالکل ٹھیک ہے. مولانا کو بھی یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی کیونکہ شاید ان کو علم نہ ہو, لیکن ہمارے ہاں اس کے بڑے اور معنی ہیں. مولانا اتنے بچے نہیں ہیں. سر پہلے گالتے ہو پادری اور سیلر اور مولوی سے بہتر فاقی کوئی نہیں سمجھتا. نہیں سر سن لیں, مولانا نے ٹارگٹ کر کے کیا ہے, مولانا کی بات غلط ہے, یہ اس کی بات بھی غلط ہے, شہباز گل کی بھی. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ دوواں پاسیاں دے جڑے ادھر یوتھیے تے ادھر جو بھی انہوں نا رکھ لو مولانا دے بندیاں دا یا نون لیگ دے لوگاں دا, راضی بڑے ہو جائے دوواں دی گلاں. تو ہماری سیاست یہاں پہ آتی ہے. یہ ہے ظلم. پھر یہ ظلم ہے, یہ سیاسی کارکن نہیں ہے. یہی کہہ رہے ہیں ان کو ڈرامہ دیکھنے جانا چاہیے. اس سے پہلے راشد سومرو جو زبان استعمال کر چکا ہے. سر اچھا دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں کو کولیکٹیولی کنڈیم کرنا چاہیے. مجھے مولانا کے بعض متاثرین نے کہا کہ ان کی آپ پریس کانفرنس کے اوپر جو ہے وہ ایک ولاگ کیجئے, تو میں نے انہیں کہا کہ میرے اس ولاگ کے بعد آپ کے اور میرے تعلقات اچھے نہیں رہیں گے, اب بہتر ہے کہ مجھ سے نہ کروائیں. ٹھیک ہے نا, اگر آپ فرمائش کریں گے تو پھر میں نے تو وہ کہنا ہے کہ, اور مجھے ان کا یہ طرز تخاطب جو ہے وہ مناسب نہیں لگا, تو میں تو اس کو بھائی تنقید کروں گا. تو اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے اور میرے تعلقات رہیں, اس لیے میں نہیں کہوں گا. میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, اور میں نے اس پہ کوئی ولاگ نہیں کیا, حالانکہ بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے ولاگ کیے تو, لیکن میں نہیں کی تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی, دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے انٹروڈر, ایک محلہ بسرا ہوتا ہے نا, تو وہاں پہ آگے کوئی بندہ جو ہے وہ شور شرابہ کرے, محلے کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے, فلانے کا پوتا ہے, فلانے کا بھتیجا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بندہ وہاں پہ گالیاں بکرا ہو تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے اکیڑے محلے دا. ٹھیک ہے نا. شہباز گل وہ ہے جس کے بارے میں ہر محلے میں پوچھا جاتا ہے اکیڑے محلے دا. بھئی اس کی ڈیوائیڈڈ لائلٹیز ہیں, وہ مطلب کہ امریکہ کا ملازم ہے, امریکہ سے آزادی دلوانے کے لیے اس ملک کو امریکہ سے تشریف لایا ہوا ہے, احتیاطاً اپنے بچے ہوتے ہی چھاڑ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہم تاکہ اس کے بچے آزاد نہ ہو جائیں, کہیں وہ غلام ہی رہے. ٹھیک ہے. تو آئی مین ایسے ڈیوائیڈڈ جو لائلٹیز ہیں, ایسے لوگوں کو تو ویسے ہی پارٹیوں کو عہدے دینے سے گریز کرنا چاہیے. کجا کہ آپ اس کو مین فوکس پرسن بنا دیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک وزیر اطلاعات ہوتے تھے اپنا مشرف صاحب کے, اور اس کے بعد وہ جہیز میں ملے تھے پی ایم ایل این کو, اور پی ایم ایل این کے ہاں بھی انہوں نے کافی خدمات سر انجام دی. پھر انہوں نے کہا مجھے کینیڈا میں سفیر لگا دیجیے. ٹھیک ہے. کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ چلے مشرف کی بندوق کے بدلے تو وہ اس قوم کی ترجمانی کر سکتے تھے اس حکومت کی, لیکن کسی جمہوری پارٹی میں ممکن نہیں تھا. وہ بڑے شریف آدمی سے سکھ چین سوسائٹی بھی انہوں نے لانچ کی تھی چھڈو پر عمدے سر ایک. ٹھیک ہے. وہ چلے گئے, پھر کینیڈا ہی سفیر بن کے چلے گئے, پھر اتنے ریٹائر ہو کے اتنے ہی سیٹل ہو گئے. تو سر اس طرح کے چلو لوگ جانتے ہیں. اچھا نام ذرا وہ مطلب کہ نہیں سویلین تھے یار. تو دسو نا, میرے بھی ذہن چ نہیں آ رہے.
बड़ा प्यारा और नफीस आदमी था, अब भी हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। नहीं चलो छोड़ो ना, PMLQ से था भाई, पहले वो मुशर्रफ साहब, नहीं और थे आ जाता है, गुजरात साहब के ज़हन में नाम आ जाता है। तो ऐसे लोगों को जिनकी डिवाइडेड लॉयल्टीज हों, उनको इतना बड़ा मुंह करके इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन थे उनके नाम में तारक या जी तारक आता था उनके ज़हन में। लेकिन देखिए, मैं तमाम दोस्तों से हट के थोड़ा सा, आज जिस तरह अच्छे तरीके से बिहेव किया है, खा उसकी रीज़न कुछ भी हो, खा वो सफ़ेद कपड़ों में खड़े हुए पुलिस के लोग हों जो कि डिप्टी स्पीकर के पीछे खड़े थे, जिसने भी किया है, ठीक है, हमारी जमहूरियत एक कदम और आगे गई है। एक तो ये बात। दूसरी बात, मुझे ज़्यादा खुशी होती अगर परवेज़ इलाही साहब ऐवान में मौजूद रहते आखिर तक, क्योंकि उनके छोटे भाई जो थे शुजात हुसैन, वो नहीं माने, छोटे कज़न वो नहीं माने उनकी बात, तो वो मतलब कि वोट कास्ट करते ही कम से कम मुझे नज़र नहीं आए। बैठे हुए चलिए मुझे नज़र नहीं आए, मैं ऐनक नहीं लाई हुई। तो बहरहाल देखिए, एक कदम आगे बढ़े हैं, ठीक है। जो जीते हैं उन्होंने भी कोई उतनी बबलियां नहीं मारी जितनी PTI ने पिछली दफ़ा मारी थी, ठीक है। और जो हारे हैं, जो उन्होंने भी कुछ ज़्यादा शोर नहीं किया, उन्होंने पार्लिमानी रवायत के मुताबिक शोर किया। और वो जो पिछली दफ़ा हुआ था, ये कुर्सियाँ चल गई थी, स्पीकर के वाल पुटे थे और वो जनाब लोटे मारे थे, ये किया था वो किया था, उस तरह का कोई नहीं हुआ। तो यार हम एक कदम आगे बढ़े हैं। तो ये एक खुशाइंद है, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। अब मामला अदालतों में चला गया है, देखिए अब जाएगा, अभी हमें कंफर्म नहीं, मेरा ख्याल PTI जाके बैठी हुई थी अदालत के अंदर कि जैसे ही इधर से कोई एडवर्स इतला मिले तो वो जज साहब को PTI ने को हो रहा था यार, आज ही को हो रहा था यार, आखिरी फिक्रा में वो जज साहब को तलब फरमा ले। लेकिन वो मामला PTI का निकला ही नहीं, वो मामला PMLQ का निकला। अब PMLQ जो है वो घर की उनकी बात है, वो घर में बैठ के तय करेंगे। अभी रेफरेंस भेजना है पार्टी चेयरमैन ने इन MPA की मेंबरशिप खत्म करने के खिलाफ के नहीं, ठीक है ना, ये उनका घर का मामला है, तो वो उसमें तय कर लेंगे। एक सवाल उसके बाद मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप इसकी भी वजाहत फरमा दें। आप बहुत एलोक्वेंट हैं, बड़ी फसाहत से, बलागत से बात कर लेते हैं। यार, ये जो सियासी नुमाइंदों पे 40-40 करोड़ और 30-30 करोड़ रुपए लेने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान के नौजवानों को, तुमसे हमें बहुत मोहब्बत है क्योंकि ये उन्हीं का मुल्क है, हम तो अपना वक्त गुजार चुके हैं। आज उनको ये समझना चाहिए कि सियासतदान के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बददियानत हो, चोर हो, उनमें भी उसी तरह से अच्छे दयानतदार लोग मौजूद होते हैं। कम से कम आज वो धब्बा जो है वो धुला, क्योंकि अगर पैसे दिए होते तो पूरी कम से कम ये इल्ज़ाम कोई नहीं लगा सकता कि जरदारी साहब ने शुजात साहब को पैसे दे दिए। नहीं, वो शुजात साहब के अपने भाई ने लगा दिया उनके ऊपर। लेकिन इससे हटके देखिए, जितना मर्जी बिकने का या ख़रीदे जाने का प्रोपेगेंडा किया गया हो, लेकिन कोई एक भी मेंबर इधर से उधर नहीं था, सारे मेंबर अपनी अपनी पार्टी की तरफ थे, मौजूद थे। ये एजेंडा जो है वो आपको पता है भाई, और है ये किन का एजेंडा है कि सियासत को गाली बनाना है, सियासतदान को बदकिरदार साबित करना है, चोर डाकू साबित करना है, और सहाफ़ी को लिफाफा या टोकरा या जो कुछ भी है वो कहना है। तो मेरा मतलब है ये एक ख़ास एजेंडा है जिसके लिए हमने 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी ब्रिगेड जो है वो तैयार की थी। फिर एहतियातन जब उसका खर्चा हम नहीं उठा सके तो हमने PTI के हवाले कर दी थी। सर इधर करो ना, इधर करो, मेरे को करो, ए दो पार्टी ए अंब चुपण आईਆਂ ਨੇ चुपे ने अंब होनी ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। नूरुल्लाह साहब, इन्होंने आम चूपे हैं PTI के हारने की खुशी में। सर जी, आज आपको लगता है कि अब स्मूथ सेलिंग होगी, मतलब चीज़ें बढ़ेंगी आगे से? नहीं, स्मूथ सेलिंग वाला तो नहीं नज़र आ रहा। उसकी वजह हुकूमत की कमज़ोरी है सिर्फ। अगरचे आज एक बड़ा मरहला तय हो गया है काफ़ी हद तक, लेकिन
جب اس کو عدالت میں جائیں گے اور جیسے بھی رضی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ریفرنس بھیجتے ہیں، یعنی میرے خیال میں تو اب ریفرنس بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ براہ راست الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں انہیں ڈی سیٹ کر سکتا ہے. اچھا، ڈی سیٹ کرنے کی صورت میں پھر 2 مہینے بعد الیکشن ہونا ہے تقریباً. تو 2 ماہ بعد جب الیکشن ہوں گے تو کیا نتائج آئیں گے، کتنے لوگ جیتیں گے، کتنے ہاریں گے، تو یہ شور اور یہ ہنگامے اس طرح سے چلتے رہیں گے. تو اس ساری چیزوں کے دوران ایک تو سب سے اہم بات، جیسے وجاہت صاحب نے بھی جو اس کی نشاندہی فرمائی، کہ جو ہمارے معاشی مسائل ہیں وہ اصل مسائل ہیں، عام آدمی کے تو وہ مسائل ہیں. اچھا، اس کے لیے کیا واقعی حکومت سیریس ہے؟ ابھی تک تو جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں ان کے رویے سے اور ان کے بیانات سے تو ایسا نہیں لگتا. اچھا، وہ ٹیکنیکل زبان میں تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیفالٹ سے ہم بچ گئے ہیں، ہم نے پاکستان کو بچا لیا ہے، لیکن ہر روز بڑھتی ہوئی مہنگائی اور لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتی ہوئی چیزیں، وہ پتہ نہیں پھر کس کو ڈیفالٹ سے بچا رہے ہیں اور وہ کس کو پاکستان سمجھتے ہیں. میں تو 24 کروڑ لوگوں کو پاکستان سمجھتا ہوں. تو اگر وہ نہیں بچیں گے تو، اور وہ اوپر کی کوئی ایک ایلیٹ کلاس بچ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اور وہ تو بچ ہی جاتی ہے. ان کے اگر عمران خان صاحب اور باقی ہمارے تمام پارٹیز کے لیڈرز جو ہیں ان کے پاس اگر زیادہ پیسے ہیں اور ان کے پاس ڈالرز میں پیسے ہیں تو ان کو تو فرق نہیں پڑ رہا. فرق تو ایک عام آدمی کو پڑ رہا ہے جو ریڑھی لگا رہا ہے، جو اوبر چلا رہا ہے، جو جاب کر رہا ہے، فکس انکم گروپ ہے، چھوٹے چھوٹے سے بزنس کر رہا ہے، وہ سب لوگ تنگ ہو رہے ہیں. اچھا، ان کے وسائل ابھی فی الحال کوئی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی جس کی وجہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو نیوٹرل لگتی ہے؟ تھوڑی سی نیوٹرل ہوئی ہے. یہ سارے پروسیس میں لگا ہے کہ تھوڑے سے نیوٹرل ہیں، لیکن یہ وقتی فیز ہے. اس طرح کے مختلف ٹائم وہ ایک ایسا فیز آ گیا جس میں اگر وہ نیوٹرل اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے. دیکھیں نا کتنا بڑا مرحلہ تھا، اور آج ہم تعریفیں فرما رہے ہیں. نو ڈاؤٹ زرداری صاحب کی سیاست کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے اتنا کمال کا کھیل کھیلا کہ بازی پلٹ دی. جو بظاہر نمبرز بڑے کلیئرلی ان کے حق میں تھے. اچھا، اور اس میں جو شور مچ رہا تھا کہ 50 کروڑ دے رہے ہیں، 40 کروڑ دے رہے ہیں، 1 ارب دے رہے ہیں، ساری باتیں غلط ثابت کر دی انہوں نے. ایک شخص کو یہ ساری جو ہے 10 لوگوں پر اور پرویز الہی پر کھیلتے رہے. انہوں نے جا کے شجاعت صاحب کو رام کیا جو اصل آدمی تھا، پارٹی ہیڈ تھا، اور انہوں نے اس کے لیے کر لیا. اچھا، ایک اتنا بڑا مرحلہ کتنی خوش اسلوبی سے طے پا گیا ہے. تو کیا یہ ہمارے سیاسی لیڈرز آصف زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، جو اصل مسائل ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، کیا اس کی روک تھام کے لیے کوئی ایسا سٹیپ ابھی تک انہوں نے لیا ہے جس سے ہمیں یہ لگے کہ ان کی اس کارروائی سے آئندہ ان کا عمل دخل رک جائے گا؟ وہ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. اس کے بجائے ہمارے وزیر اعظم صاحب انہیں وہ سرکاری ملازمین کی تقرریوں اور پوسٹنگ سے اختیارات دے رہے ہیں. ہمارے وزیر دفاع صاحب فرماتے ہیں کہ وہ آرمی چیف کا خود ہی ڈیسائیڈ کر کے ہمیں نام بھیج دیا کریں، ہم وہ اس کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا کریں گے. تو بھائی گھر بیٹھ جاؤ آپ جا کے. یہ لے دے کے ان کی کل مجھے تو جو قابلیت سمجھ آئی ہے خواجہ آصف صاحب کی بار بار وزیر دفاع بننے کی، کہ وہ ماشاء اللہ اتنے اچھے آدمی ہیں کہ انہیں وہ وزیر دفاع ہیں، بیسیکلی وہ دفاع سے دفاع ہوئے ہیں، دفاع دور. ہاں، وہ اس میں انٹر ہی نہیں ہوتے، اس لیے بہت اچھے وزیر ہیں. وہ ہر دفعہ انہی کو بنا دیتے ہیں. تو اگر یہ ہماری حکومتیں، ہماری سیاسی پارٹیاں اسی طرح چلتی رہیں گی، مسنگ پرسنس کے مسائل ہیں اور مسئلے ہیں، ہمارے تمام لیڈرز، پولیٹیکل پارٹیز کوئی بولتے ہی نہیں ہیں. ایسے ان کے منہ بند ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. ہاں، اپنے مسئلہ آیا ہے تو زمین الٹا دی انہوں نے، آسمان نیچے گرا دیا. ایک جیتی ہوئی پارٹی کو آج فارغ کر کے گھر بھجوا دیا اور ہم سب اس پہ تالیاں بجا رہے ہیں. سر ڈنڈا نہیں ہے، اوہ سر، بندوق نہیں حضور. تو پھر اس کا مطلب پھر ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ پوری دنیا میں یہ سیاستدانوں نے ہی مسئلہ حل کرنا ہے. ہم کیا سمجھیں ڈنڈے والے خود چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو ایسے تو نہیں ہوگا. کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. ٹھیک ہے نا، نوابزادہ نصر اللہ صاحب نے جو کہا تھا، مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک جنرل بقول سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے آ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا ریزائن کرو، تو انہوں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی. مطلب ہمارا سیاستدان اس حد تک سٹینڈ لے سکتا ہے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی کہہ کے اپنا ریزگنیشن سائن کرنے سے انکار کر دیتا ہے. اسمبلیاں توڑنے کی سمری، چلے اسمبلیاں توڑنے کی سمری، جس میں اس کی حکومت ختم ہو رہی تھی، یوں کہہ لیتے ہیں. اسمبلیاں توڑنے کی سمری. اچھا ایک منٹ. اچھا، لیکن جب باقی مسائل آتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے بڑے بڑے سینئر لیڈرز بعد میں آ کے رو کے آنسو بہا کے دکھا دیتے ہیں بڑی مجبوری تھی جی، وہ ہے تو غلط، عوامی اس کے خلاف ہے، مفاد کے خلاف ہے، جمہوریت کے خلاف ہے، مجبوری تھی. اچھا، وہاں ان کی مجبوریاں آ جاتی ہیں. یار یار نہیں، آج نہیں ہو رہی تھی. میں ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں، پلیز ایک منٹ، میں ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ہاں چلے.
مطلب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بات یار میری بات سنیں, بات ہوئی یہاں سے شروع, اس تو بعد پھیلتی کائناتی سچائیاں والے پاسے کدھر ٹر پئی ہے. آج کل دی گل میں بتا دیتا ہوں, اگر وہ یار آپ نے انہوں نے اپنی جو ساری تقریر فرمائی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, آپ مجھے بات ختم کر لینے دیں, اس کے بعد آپ کو اس پہ جو اعتراضات ہوں گے وہ آپ اس میں ارشاد فرما دیجیے. آپ میری بات ختم ہو جانے دیں, اس کے بعد اپنے ارشادات فرما لیجیے گا. یار عجیب بات کر رہے ہیں یار آپ. جیتی ہے وہ چاہ رہے نہیں, ان کی برادری بالکل جیت جائے. میری برادری 24 کروڑ لوگ ہیں, ان کی برادری 25 لوگ ہیں جو جیتے ہیں, یا 200 لوگ ہیں جو جیتے ہیں. میری برادری وہ 24 کروڑ لوگ ہیں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. اسٹیبلشمنٹ اسی کا حصہ ہے, لیکن میری باڈی کا کسی حصے پہ کوئی پرابلم بھی تو آ سکتی ہے نا, کوئی بیماری لگ سکتی ہے, کوئی خرابی ہو سکتی ہے, تو وہ اس فیملی کا حصہ ہے, اسی میں سے ہے. اگر ان کے کوئی معاملات خراب ہو گئے ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف اور صرف سیاستدانوں کو اور حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو حمزہ کی باری آئے گی, پرویز الہی کی باری آئے گی, مہندس الہی کی باری آئے گی, نواز شریف کی باری آئے گی, مریم کی باری آئے گی. عوام کی قسمت نہیں بدلے گی. وہ جب انہوں نے کہا نا کہ وہ اس کا میں جواب دینا چاہ رہا ہوں. وہ میرے بھائی, ہمارے بھائی نور اللہ بہت پیارے آدمی ہیں, لیکن اگر یہ اپنے گفتگو میں 2-3 منٹ سیاستدان کو ذرا رگیتے نا تو ذرا تسلی نہیں ہوتی, تقویٰ کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. اچھا, وہ انہوں نے کہا, اور بالکل صحیح کہا, میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے کسی کے اپنے دائرے سے تجاوز کو کیا روکنا تھا, جو رئیسی تھی وہ بھی اٹھا کے دے دی بیوروکریسی. تو وہ مجھے یاد آ گیا جوش کا شعر کہ اپنا دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا, جہاں تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا. اگر آپ بات کر دیں, میں ظاہر ہے کہ میں یہ بات پہلے کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے, پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے ہمارے چیف جسٹس کی صاحبزادی جو کہ پرائی ہو چکی ہیں, پرائے گھر جا چکی ہیں, ان کی تصویریں لگا کے اور ان کے بارے میں غلاظت کے انبار اٹھا کے ان کو گالیاں بکیں. پھر پی ٹی, اور یہ سارا کچھ وہ اوورسیز اکاؤنٹ سے کرتے ہیں, اور پھر پاکستان میں اس کو سوشل میڈیا کے گروپ میں شیئر کرتے ہیں. پھر ہمارے جو سپہ سالار ہیں, ان کی فیملی کی بچیاں جو ہیں, ان کی فیملی کی تصاویر لگا کے پھر یہی حرکت کی گئی. اور میں بہت سارے لوگوں سے یہ سوال پوچھ بیٹھا ہوں, اور آج اپنے احباب سے بھی میں یہ سوال پوچھ بیٹھا ہوں. اس کے باوجود عدلیہ کے دل کے اندر جو جناب عمران خان اور ان کی پارٹی کے لیے محبت ہے, اور جس طرح وہ دروازے میں کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی وکیل تو نہیں آ گیا, اور پھر جلدی لائیں اسٹیج جس طرح کہا کہ ادھر کیا کھڑے ہیں, ادھر آئے نا, ہم بیٹھے ہیں نا آپ کے لیے, آپ بے فکر ہو جائیں, ہم آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے برعکس یار, ہمارا ایک دوست جس کا نام مطیع اللہ جان ہے, اس کو اغوا کیا گیا آج سے تقریباً 2 سال 1 دن پہلے, اور اس کو مختلف جگہوں پہ گھماتے ہوئے مارتے بھی رہے, تشدد کا نشانہ بھی بنایا, اور پھر چھوڑ بھی دیا, اور کیمرے کے سامنے ساری یہ واردات ہوئی. اس وقت اسی عدلیہ کے ایک معزز ممبر نے, جن کی محبت جاگی ہوتی ہے, اور جو کہتے ہیں میں تو بیٹھا ہوا ہوں, پی ٹی آئی والا تسی صبر کرو, میں بیٹھا, ٹھیک ہے. انہوں نے چلے مطلب پی ٹی آئی کے وکیل کو سر انہوں نے کہا, ڈاکٹر جعلی ظہیر الدین بابر امان کو کہا انہوں نے, میں بیٹھا ہوں نا, آپ کیوں بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. یار, ان معزز جج صاحب نے جب وہ اگلے دن جسٹس گلزار کی عدالت کے اندر ججمنٹ لکھوانے لگے تو انہوں نے اغوا کا لفظ لکھوایا, تو ان معزز جج صاحب نے کہا نہیں مبینہ اغوا. اب ظاہر ہے وہ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں, ان کے پاس کوئی کریڈیبل انفارمیشن ہوگی نا کہ یہ اغوا نہیں ہے, مبینہ اغوا ہے. تو اگر یہ مبینہ اغوا ہے, جس کا مطلب ہے کہ مطیع اللہ جان نے ڈرامہ کیا ہے, تو پھر معزز جج کو مطیع اللہ جان کو تن دینا چاہیے تھا. مطلب اگر ان کے پاس, تبھی انہوں نے مبینہ اغوا لکھوایا نا,
ٹھیک ہے نا. دیکھیے ایک ان جج صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا تھا جس کی گولیاں ملی تھی باقاعدہ, اور ایک یہ مبینہ اغوا, یہ دونوں ان کے اوپر تاریخ کا قرض ہے. اعجاز کے گھر پہ بھی, اعجاز سید کے گھر پہ ہوئی تھی. نہیں وہ میں ان معزز جج کی بات کر رہا ہوں. ان کے گھر پہ حملہ ہوا تھا, ایک گولی کا خول مل گیا تھا وہاں پہ. آپ کے جو ممدوح ہیں انہوں نے بہت شور مچایا تھا آپ کے, ٹھیک ہے, تو آپ کے دوست ہیں بہت پیارے اے آر وائی پہ ہوتے تھے اس دنوں, انہوں نے بہت شور مچایا تھا. لیکن دیکھیے یہ بات کسی اور طرف نکل گئی. میں تو یہ کہنا ہے, آخری بات نور اللہ بھی کسی اور پاس ٹر پہ آخری بات کسی اور پاس ٹر پہ. آج حمزہ صاحب جیتے ہیں, آج عمران صاحب ہارے ہیں, آج زرداری صاحب جیتے ہیں, آج جمہوریت بہترین انتقام بنی ہے. اس پر بات کرے بھائی, اس پہ بات. لیکن میں نے جو بات شروع کی تھی نا, میں نے جو بات شروع کی تھی نا, اگر کوئی بدتمیز بچہ اندر آئے اور ابے کے سامنے دے گالی, بلکہ ابے کو ہی گالی دے, تو پھر آگے سے کیا کہتا ہے, وہ دراصل محلے میں جاتا ہے نا تو گندیاں سیکھ کے آتا ہے نا جی. میں آج رات سپریم کورٹ جائیں گے, آج ہی رات سپریم کورٹ جائیں گے, بابر امان صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا امداد صاحب, آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے, آپ کی بات درمیان میں نہ کہیں رہ جائے. آپ مجھے بتائیں اس سارے معاملے کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے؟ ہاں جی, میرے کو پوچھ رہے ہو؟ نہیں اور میں میری رائے کوئی ایک زرداری سب پہ باری نہیں سر, رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اب جو گند ہونا ہے نا, اور اچھا گند ہونا ہے, ابھی اور گند ہونا ہے سر. اوکے سر ابھی ہونا یہ ہے کہ آج اور گند پیندا رہے گا سر, کوئی نہیں چکے گا سر. وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں پھر مجھے کھلی چھوٹ دیں. اچھا, رانا صاحب کو اگر کھلی چھوٹ دیں گے تو پھر ہم یہاں بیٹھ کے رانا صاحب کی ایسی تیزی پھیر رہے ہوں گے. بات تو یہ گند تو پڑنا ہے ہر صورت. اب ہونا یہ ہے کہ اگر ہوتا یہ پرویز الہی صاحب آج جیت جاتے تو عمران خان صاحب نے ایک لشکر نکالنا تھا پشاور سے, ایک نکالنا تھا لاہور سے. ٹھیک ہے, اسلام آباد کو دونوں طرف سے انہوں نے کرنا تھا, تیسری طرف پہاڑیاں, تو اسلام آباد گیا پھنس. ایک طرف دریا نالے شالے, تو اسلام آباد جاتا پھنس. اب دوبارہ عمران خان صاحب یہی کریں گے, یعنی اب ہار گئے, عدالت بھی جائیں گے اور وہ کہیں گے میں آ رہا ہوں اسلام آباد پر, یہ یہاں پر ان کو نکالنا ہے ہم نے. تو پاکستان وہ جو معاشی مسئلہ ہے ہمارا وہ زیادہ اور سنگین ہوگا. ٹھیک ہے, اور ہماری ماشاءاللہ حکومت آپ دیکھیں نا, اب پتہ نہیں کب کابینہ بناتے ہیں حمزہ صاحب, آج دوبارہ منتخب ہو گئے کابینہ نہیں, بڑی نہ جائے گا, ٹھیک ہے, بڑی نہ جائے. تو یہ اچھا, ابھی نواز شریف صاحب جو ہیں, ابھی میں دیکھ رہا تھا نواز شریف صاحب اتنے عرصے کے بعد آج نمودار ہوئے ہیں, مطلب جیت کے بعد. مطلب کہتے ہیں نا وہ انگریزی کا کیا ہے, وہ جیت کے کئی باب ہوتے ہیں. اب وہ آج آ گئے, ورنہ اس سے پہلے سارا گند شہباز شریف صاحب کے اس میں ڈال رہے تھے کہ اب جیت گئے تو یہ نواز شریف صاحب بھی آ گئے. مریم صاحبہ تو خیر متحرک تھیں, تو یار بطور پولیٹیکل پارٹی بطور گورنمنٹ ان کو ایکٹ کرنا پڑے گا نا. جی تب جا کر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کل کہا کہ ضرورت سے زیادہ شرافت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے معاف کیجیے گا, ان کے پاس بقدر ضرورت شرافت بھی نہیں ہے. سر آپ مجھ سے کچھ, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, لیکن وہ ہماری بیٹیوں کا احترام کرنا چاہیے. یہ جو جملہ تھا 2006 سے 2016 میں 2022 میں اس شخص کو کوئی کام نہیں ہے دنیا میں. بالکل. سر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ میں آپ سے اور بھائی نور اللہ سے اور گوہر سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کل 9 بجے کوئی ایک صاحب ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے قوم کو سڑکوں پہ آنے کے لیے کچھ کہا تھا, اس کے کیا نتائج؟ کل وہ نکلے تھے تھوڑی جی موسم چنگا سی, میک اپ چرے بیچاریاں وہی مولانا والی کا بہ گئے, اور ان کی وہی حالت تھی جو یہاں پر ابھی ایک بس یہ بات ہم نہیں جانے دینا چاہ رہے. ایک منٹ, یہ بھی وہی ہے سر. احتجاج ہوا تھا, پروٹیسٹ ہوا تھا, اور انہوں نے خطاب کیا تھا. اچھا سر, اور مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ پوچھے اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ پروٹیسٹ ہوتا ہے. میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں, آخری بات میری طرف سے. آپ نے بہت اچھا کیا جو متی اللہ جان والے معاملے کا نام لے لیا, لیکن چونکہ آج اچھا دن ہے اس لحاظ سے کہ پروسیجر ہیز بین فالوڈ, واٹ ایور ہیپنس. وہ 11 بجے وہ بتا رہی ہیں کہ 11 بجے جو ہے وہ اوتھ سیرمنی ہے. اوکے فائن, لیکن جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی اچھے دن کی خوشی میں یہ یاد دلا دیا جائے کہ علی وزیر جیل میں ہے. بھی ایک نام کا ایک منتصر نارو کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. ہزاروں بلوچ لاپتہ ہیں,
پختون سندھی لاپتہ ہیں. قوم پرست لاپتہ ہیں، پختون لاپتہ ہیں، اور جو بازیاب ہوئے ہیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے لائے گئے. بازیاب ہوئے ہیں. وہ بولنے کو تیار بھی نہیں. اچھا جی میں اب آگے نکلے نا اس سے آپ نے بلوچ کہا، سندھی کہا، پختون کہا، اب کہیں یار ہزاروں پاکستانی لاپتہ. یار میں نہیں بس سمپل سر نہیں معاف فرق ہے. پنجاب دے بھی ہے نے پائے ہے نہیں، میں نے مدثر نالوں کا نام نہیں لیا. تو میں آپ سے کہہ رہا تو ہوں مجھے بتائیے، مجھے اچھا یار یہ جب ہم بلوچ سندھی کیوں نہ کہیں یہ فیڈریشن ہے یا پاکستان کی پھر پنجابیوں کا بھی تو ذکر کرنا کہ پنجابی بھی لاپتہ نے. جی کافی پنجابی. نہیں آپ پنجاب کے ہو بالکل. یہ میں سمجھتا ہوں پنجاب میں بالکل نہیں یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور یار یہ پنجاب ہی تو ایگزسٹ کرتا ہے. نہیں پنجاب میں پنجاب بیل ہے جس نے پورے پاکستان میں نہ پنجاب ہے جو پاکستان کو چلا رہا ہے. اچھا سن لیں پاکستانیوں نے خواہ پنجاب نہیں میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. میرے ساتھ بحث کر لیں اس پہ. پورا پروگرام اگلا سیشن چلا ہی پنجاب رہا ہے. اگلا سیشن اس پہ کریں گے. کمال کرتے ہیں. اگلا سیشن میرا خیال ہے ایک چھوڑ میں تانوں کیاسی میں تانوں کیاسی پنجابی جا گیا رضی صاحب نے انہاں دے اور جنہ اگے جاگنا انہاں اگے جا کے جاگو. او بھائی اوتھے تہاڈے کول بولیا نہیں جاندا. اوتھے لے آئیو. اوتھے لائیو تے حد ہو گئی. لے کے کیوں جائیے تے آپ لے جاندے نے نہیں تو ولاگ نہیں کرتا. نہیں لے کے جاندے میں کی کہہ رہا ہوں. آپ لے جاندے نے. اچھا یہ بات سنیں ایک پاکستان کی معتبر شخصیت ہیں، میں ان کا نام باوجود نہیں لینا چاہتا. انہوں نے ایک سوال آپ سب دوستوں کے نام کیا ہے. وہ ایک معروف شخصیت ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں یہ نقطہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب سیم پیج تھا عمران خان صاحب کے ساتھ تو جی میں اس پہ سب سے پہلے بولنا چاہوں گا کیونکہ میرے پاس تھوڑی سی ریسرچ ہے. ٹھیک ہے. تو جو سب سے تو بوٹی ہے یعنی آپ نے پہلے سوال بتا دیا ہو. اچھا ہاں نہیں وہ میں ویسے ہی ڈسکس کر رہے تھے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ جب سیم پیج تھا تو جتنے فوج کے ماؤتھ پیس تھے جو فوج آگئی فوج چھا گئی، فوج نے جھنڈے لہرا دیے، فوج نے یہ کر دیا، یہ فوج کے خلاف بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب وہ پیج پھٹا تو ان میں سے کوئی ایک بھی بندہ فوج کے لیے نہیں کھڑا ہوا بلکہ فوج کے خلاف وہ بول رہے ہیں. یہ حقیقی وہ کہتے ہیں مجھے یہ سمجھائیں یہ کیا سائنس ہے. اور وہ خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ مطلب وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی. تو اس میں یہ بھی بات وہ کہتے ہیں کہ تین مجھے آپ نے ناموں کے انہوں نے کہا کہ تین کے علاوہ تین کے نام ہی دے رہے کیونکہ وہ جو تینوں ہیں وہ پیج پھٹنے سے پہلے پھٹ گئے تھے. ٹھیک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مشرف صاحب گئے بھارت یاترا کے اوپر جس میں انہوں نے جا کے واجپئی صاحب کے گھٹنے چھوئے تھے. اس میں ایک جگہ کے اوپر ان کا انڈیا کے میڈیا کے ساتھ سامنا ہوا اور انڈیا کے میڈیا نے انہیں اچھی طرح گرل کیا. ٹھیک ہے. جس پہ انہوں نے اپنے منسٹر انفارمیشن منسٹر جو تھے ان سے پوچھا کہ یار یہ ہمارے اس طرح کے جرنلسٹ کیوں نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ایک جاہل مطلق آدمی تھے. انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کے بہت سارے ہم ضیاء الدین اور بڑے سارے عثمانی پیدا کر چکے ہوئے ہیں کیونکہ لیکن وہ ایک جاہل کے بچے تھے، ان کو نہیں پتا تھا. جاہل کے بچے تو تھے یا نہیں جاہل تھے. لہٰذا انہوں نے فوری طور پہ آ کے یہاں پہ پرائیویٹ میڈیا اور میڈیا کا کارڈ جو تھا وہ ایک بہت بڑا، اور پھر اس میڈیا کو اس لیے ریز کیا کہ یہ بھی اسی سٹینڈرڈ پہ آئیں اور جس طرح ہمیں وہاں پہ گرل کیا گیا ہے ہم یہ بھی کریں. پہلا تو پھر پرائیویٹ چینل آ گئے. ٹھیک ہے. یہ جب اجمل قصاب والا واقعہ ہوا ہے تو انڈینز نے پاکستان کو رگڑا دیا سوشل میڈیا کے اوپر اور ان کا بیانیہ ہمارے بہت سارے ٹی ویوں نے چلایا. تو پھر خیال آیا ہمیں کہ ہمیں تو یہ پانچویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ بھی بریگیڈ بھی ہونی چاہیے جو اس طرح کا کاؤنٹر نریٹو تخلیق کرے. تو اس کے لیے پھر کچھ کر کے 100 ارب سے زیادہ کا ایک پروجیکٹ کھڑا کیا گیا جس کے تحت پاکستان کے اندرون ملک اور بیرون ملک مختلف فیک ویب سائٹس بنائی گئیں. ان فیک ویب سائٹ سے مثلا ایران اردو، روس اردو، یہ ساری فیک ہیں. ٹھیک ہے. یہ بنائی گئیں. پہلے وہ جعلی خبر وہاں پہ ڈالتے ہیں، پھر اس کو پوسٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کو شیئر کیا جاتا ہے اور یوں اس کو 3 گھنٹے کے اندر ایک قومی بیانیے کی شکل دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر خرچ آتا ہے کیونکہ جب آپ اس کے لیے بوٹ ہائر کرتے ہیں تو وہ بوٹ جو ہے وہ ایک دن میں کروڑ روپے آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو نتیجے کے طور پہ پیسہ بڑا لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے آ کے اعلان کیا 2019 کے اندر کہ جناب ہم آپ کو اس کام کے لیے تو اب پیسے ہیں ہی نہیں خزانے میں تو کہاں سے دیں، تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ یہ خود ہی رکھ لیں.
تو وہ والا جو سارے لوگ تھے وہ سارے کے سارے ٹرینڈ یافتہ لوگ جن کو قومی خزانے سے پیسے خرچ کر کے ISPR میں انٹرنشپ کے نام کے اوپر ٹرین کیا گیا تھا، ان سب کی کمانڈ جو تھی وہ حوالے کر دی گئی PTI کے. ٹھیک ہے. اور اب وہ لوگ جو ہیں وہ PTI کے، اور پھر اس کے لیے ایک اسسٹنٹ تھا، اب تو وہ PTV میں اعلیٰ عہدے پہ فائز ہے، اس کی ہٹانے کا نوٹیفیکیشن ہو تو منسٹر کو آدھے گھنٹے کے بعد نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑ جاتا ہے، اور دوسری دفعہ اس کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن واپس ہوا ہے آج. ٹھیک ہے، تھوڑا یاری. ٹھیک ہے، میں نہیں پتا کون، میں پروگرام کے بعد میں بتا دوں گا. اچھا ٹھیک ہے. دوسری دفعہ اس کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن آج کے دن میں واپس ہوا ہے، اور ہاتھ جوڑ کے انفارمیشن منسٹر نے واپس لیا. اچھا جی جی ایڈی پاورفل شخصیت ہے. وہ ایجنٹ تھے، تنخواہ انہیں ملتی تھی ریاض ملک کے چینل سے، اور نمبر 2 وہ لگے ہوئے تھے شہزاد اکبر کے. تو کہانیاں گھیر کے موجودہ حکومت جو بنی ہوئی ہے اس کے ممبران کے خلاف شہزاد اکبر کو دیتے تھے، جو لہراتا تھا یہ اتنے ثبوت ہیں میرے پاس. ٹھیک ہے. یہ اور وہ ان کا بیسک ڈیوٹی کیا تھی، وہ پاکستان کے بہت بڑے آئیکن سے، پراپرٹی آئیکن سے پیسے پکڑ کے متعلقہ لوگوں تک تقسیم کر کے آتے تھے، اور وہ سسٹم آج بھی قائم ہے. اوکے. یہ جو آپ کے حریت فکر کے مجاہد بنے ہوئے ہیں نا، کبھی ان کو ناغا تو آنے دیں کسی 2 مہینے اس رقم کی ادائیگی کا وہ حساب کرتے ہیں. اور وہ کتنا پاورفل ہے، 2 دفعہ اس حکومت نے پچھلے 4 مہینے میں اس کو ہٹانے کا ٹرانسفر کا نوٹیفیکیشن کیا ہے. دونوں دفعہ گھنٹے کے اندر واپس ہوا ہے یار. منسٹر نے MD کی سنگی پہ 9 رکھ کے واپس کروایا یار. صحیح. ٹھیک ہے. تو یار وہ ایک ان کو پھیلایا گیا، مؤثر بنایا گیا، وہ ایک کینسر کی طرح ہماری اس کے اندر نہیں. یہ تو مین میڈیا کے اوپر تھے نا. جی اور ابھی بھی ہیں. اب آپ دیکھیں، اگر آپ آج میں نام اگر کہتے ہیں تو میں نام دے دوں. نہیں سر، مین میڈیا کے اوپر پیچھے کمانڈ سینٹر وہی ہے، پیچھے گریڈ اسٹیشن وہی ہے جہاں سے سپلائی آ رہی ہے. کہ ISPR ایک گانے کے اوپر اتنے کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے، گریڈ اسٹیشن وہی ہے نا. وہ PTV کا اعلیٰ عہدیدار ڈلیوری کر کے آتا ہے نا یار. اوکے. ایک بندے نے نا وہ تھلے لاتا کہ جی کہ ISPR نے تو کیا ہوا کہ یہ آئیڈیا تو آپ نے دیا تھا. ہاں ٹھیک ہے نا. تو شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب جا رہے ہیں. تو میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ وہ سارا سیٹ اپ ان کے حوالے ہو گیا. انہوں نے عقل مندی کیا کی، PTI نے چلاکی یہ کی کہ انہوں نے اس کا کچھ حصہ جو تھا وہ برطانوی کمانڈ میں دے دیا، جہاں پہ چیکو بھائی ان کو فنانس کرتے ہیں. کچھ حصہ جو تھا وہ امریکہ اور کینیڈا والی کو دے دیا، وہاں سے ان کو فنانسنگ آتی ہے. کچھ جو ہے اس کے بدلے میں ان کو کیا مل رہا ہے؟ کن کو؟ وہ پارٹی کے لیے، وہ چیکو بھائی پارٹی کے لیے جو کروڑ روپے اکٹھا کرتے ہیں وہ اس 20 لاکھ روپے ادھر لگا دیتے ہیں. تو وہ پارٹی کا بیانیہ جو ہے اس کو دن رات آپ دیکھیں کس شدت کے ساتھ ملٹیپلائی. آپ اس پہ بات کرنا چاہیے. 2 نکات جی. ایک تو یہ کہ وہ ہے نا ٹیل آف 2 سٹیز. جی تھوڑا جی میں یس سر میں مسئلے محب وطن اور غیر محب وطن. ہم اس کو محب وطن سمجھتے ہیں جو پاکستان اور پاکستان کی فوج سے محبت کرتا ہے، لیکن دستور میں ماورائے دستور مداخلت کی مخالفت کرتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں ذرا قریب کر لو. ہمارے ملک کے کچھ لوگ جو ہے وہ اسے محب وطن سمجھتے ہیں جو ماورائے دستور مداخلت کی تو حمایت کرے. ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہ حب الوطنی کی 2 مختلف تعریفیں ہیں، اور اس ملک میں 74 برس سے ان کا مناقشہ ہے. اور لیٹ می سے ویری کیئرفلی کہ پاکستان کی فوج کو محب وطن لوگوں کی پہچان نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ فیض کو اور غوث بخش زنجو کو اور اختر مینگر کو وطن دشمن سمجھتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ اصل وطن دشمن ہے. نہیں ٹھیک. دوسری بات یہ ہے یہ اصل محب وطن ہے تھے، آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے. اب بھی یہی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اچھل کے جھوٹ بولنے میں آگے آ جاتے ہیں نا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک بیانیہ یا نیریٹیو یا ایک سوچ اسے بار بار دہراتے ہیں اشرا در اشرا، تو وہ ایک پوری قوم کا مزاج بن جاتا ہے. آج ہم کہتے ہیں نا یہ لوگ سیاستدانوں کو برا کہتے ہیں. ان کی ایک ہمارا ایک صحافی دوست ہے، جیسے آپ نہیں نام لیتے میں بھی نہیں لیتا، ویسے بھی اللہ نے اس کو سر پہ بال بھی نہیں رہنے دیے. میں حیران ہوتا ہوں کہ پچھلے 25 سال سے وہ شخص صرف سیاستدانوں کی کرپشن کی سٹوریاں دے رہا ہے. جو شخص صرف سیاستدانوں کی کرپشن کا ذکر کرے اور قومی کرپشن کا ذکر نہ کرے
اس کے دال میں کچھ کالا ہے جی تو یہ جس محترم نے یہ سوال کیا ہے اسے بتا دیجئے کہ ایک تو ہماری حب الوطنی کی تعریف ان کی حب الوطنی کی تعریف سے ڈیفرنٹ ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ قصے بہت پیچھے جاتے ہیں، یہ میری آپ کی پیدائش سے بھی پیچھے جاتے ہیں. یہ جھوٹ جو اس ملک میں گھڑے گئے ہیں، یہ جو تاریخ مؤثر بماضی تاریخ گھڑی گئی ہے، یہ بہت دور تک جاتی ہے. بٹ صاحب سے سبز چوگے والے بابے جڑے آپ کو یہ بات، یہ سوال میں نے کوئی مشکل تو نہیں پوچھا جو سوال مجھے آیا؟ وہ یہ دونوں اصحاب پتہ نہیں کس طرح نکل گئے. سادہ جی گل کرو، سادہ جی گل ہے کہ صفا پٹ ہے، کاپی سلامت ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ان کے نیچرل الائے جو پیدا کر کے بنائے گئے سن نا، انہوں نے بالکل گنڈ کے رکھا گیا، پچھو ایک صفحہ پاڑ کے لیدا ہو گیا. اتنی سی بات ہے، اس لیے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اچھا، اتنی سی بات ہے. عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی سسٹم کے اندر سے مکمل سپورٹ موجود ہے، ورنہ اگر کسی کو شک ہے آپ میں سے کسی کو بھی، یا ہمارے سی او کو ہو، کسی کو بھی ہو، پورے لاہور دے چیلنج ہے. تو وہ جو کچھ عمران خان آرمی چیف کے بارے میں کہتے پھر رہے ہیں، کوئی ایک بندہ ٹویٹ کر کے ٹرائی کر کے دیکھ لو. اچھا ہاں، پتہ لگ جائے. تھی کہتے ہیں تھی انہوں نے کیوں نہیں بول دے، وہ لین آ جان گے، وہ لین آ جان گے پائن. اصل میں عمران خان لاڑلا ہے سر، وہ ابھی بھی لاڑلا ہے. یہ بات درست ہے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا مکمل طور پر لاڑلا ہے نہیں. اب وہ ایک ادھا صفحہ ادھر ہو گیا، میں کہنا دیتے نہیں یار. یہ اچھا، یہ میں نے ان سے بات کہی تھی، یہ میں نے اپنے طور پہ بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ پھر آپ لوگ فوج کا سسٹم نہیں سمجھتے. نہیں، وہ انہیں کہے کہ اب نئے سسٹم کو آپ نہیں سمجھتے. اچھا ہاں، اب نئے سسٹم کو آپ نہیں سمجھتے. ہاں، وہ سمجھتے نہیں. آپ کچھ کہتے ہیں؟ دو حرفی سر کرو. ہتھا دیاں دتیاں دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے، اور ہمارا ریکارڈ ہے کہ ہم پہلے فصل بوتے ہیں پھر کاٹتے ہیں، اور وہ کٹتی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، میں پھر سادہ سی بات کروں گا. یہ جو لوگ ہیں، انہوں نے ہاتھ میں بندوقیں نہیں پکڑی ہوئی بھائی، ان کے ہاتھ میں قلم ہے، ان کے منہ میں زبان ہے. یہ جو آج بھی جو ٹویٹ آج جو ہو رہے ہیں، ایک جملہ بولتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس اسکول کے پڑھے ہوئے. سر اب مسئلہ یہ ہے کہ خود ہی ٹریننگ دی ہے، خود ہی پیدا کی، اپنے پیدا کی وہ کیوں کے خلاف ویر گئے ہیں. تہاڈا مطلب ہے ویر گئے ہیں. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا بھی، ان کا بھی، اور یہ بٹ صاحب کی پارشلی بات ٹھیک ہے کہ صفحہ پاٹا تھا، کاپی سلامت ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ اختلاف ہوا تھا، باقی ٹیم کو کوئی کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا. اچھا، اور انہیں جتنا زیادہ شدت کے ساتھ جو ان پٹ دی گئی تھی، جو وہ پھر کھڑا ہو کر ایک صحافی کہتا ہے کہ مجھے دکھائی گئی تھی ویڈیوز، اور تمہیں بھی ساتھ اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ ہم سب کو دکھائی گئی تھی، تو وہ انہیں وہ چینج نہیں کرایا گیا. اچھا، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ جھوٹ ہی ہو جائے، جب بار بار بولا جاتا ہے تو وہ عقیدہ بن جاتا ہے اس کا. تو ان لوگوں کے لیے وہ عقیدہ بن گیا ہوا ہے، اور وہ عمران خان کو ڈس آن کرنے کے بعد بھی وہاں پر ان کو سپورٹ حاصل تھی. یہ لوگ وہیں پر قائم تھے، یا اس کے سپورٹر، عمران خان کے کچھ سپورٹر وہاں موجود تھے، جس کی وجہ سے یہ چلتا رہا اور یہ معاملہ آ رہا ہے. اچھا، اب ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے، جیسے ہمیں بھی نظر آتا ہے، تو کچھ کام ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، لیکن لیٹ ہو گیا ہوا ہے. وہ جو اپنے بنائے ہوئے جو بت تھے نا، وہ بڑے بڑے ہو گئے ہوئے ہیں، اب انہیں گرانے میں ٹائم لگے گا. صحیح ہے. میرا خیال ہے کہ آج کی اس محفل کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. بڑی لمبی ہوگی، طویل ہو گئی، اس کو حصوں میں کر دیں. چلیں جی، اس کو یہ دو حصوں میں آپ کو ملے گی. اور اگر کوئی بغیر انٹرو کے آپ کو ملے کہ میں کھڑا ہو کے آپ کو ویلکم کر رہا ہوں، تو پریشان نہیں ہونا. فی الوقت میں کھڑے ہو کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی میرے سامنے تقریر کر رہے ہیں کہ میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں. اخلاقیات ہوتی ہے. یہ 9 اپریل کو اخلاقیات جو ہے پھپھی دے گھر گئی سی، تو بہرحال پھر بات کریں گے اس پر. وانڈے گئی ہوئی تھی، اس پر پھر گفتگو کریں گے اگلے جمعے. اور فی الوقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.